शुमाइल एक पल के लिए ठटक गई, जैसे उसे अभी एहसास हुआ हो कि उसने अब तक लड़के से उसका नाम ही नहीं पूछा। वो बोली, हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? लड़के की आवाज़ हद दर्जे शौक थी। इसने कहा, मेरे नाम के दो बच्चे हैं, पहले दादा का दा और दूसरा भी दा। शुमाइल चौंकी। दादा? हाँ जी, मैं हाजिर हूँ, लड़के ने बहुत तेजी से जवाब दिया। हेलो मेरी नन्ही नवासी। शुमाइल, वो भड़क उठी। इतने बुरे क्यों हो? हा 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 हा। अच्छा, अब मजीद छेड़ूंगा नहीं। मेरा खानदानी नाम यल है और मेरा ज़ाती नाम है डैड। डैडियल। अपने डैड से बात करने का सलीका सीखो लड़की। शुमाइल आग बबूला हो गई। वो फ़ोन काटने ही वाली थी कि वो बोला, अच्छा अच्छा, मज़ीद तंग नहीं करता। मैं अपना नाम नहीं बता सकता, तुम मुझे बस बड़ा भाई कह लिया करो। हारिस का चेहरा उतर गया। अभी तक तुम्हारा जी नहीं भरा? दूसरे लड़के ने जवाब दिया, भरा तो है, कम अज़ कम मैं तुम्हारा भाई नहीं बनना चाहता। मैं तो सिर्फ शुमाइल का बनना चाहता हूँ। एक तरफ बात सुन रही परवीन। परवीन समझती थी कि शुमाइल पहले ही काफ़ी नटखट है, मुंहफट, शोख और हारिस जितनी संजीदा नहीं। मगर उस लड़के के मुकाबले में तो शुमाइल बहुत ही माकूल निकली। और शुमाइल इस तरह के भद्दे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती। परवीन ने भवें सुकेड़ लीं। करीने कयास तो ये था कि इसे इस नन्हे लड़के से कोई रग़बत महसूस ना हो। मगर जाने क्यों, जब वो बचकाना सी आवाज़ में बड़े होने की अदाकारी करता रहा तो उसे ना उलझन हुई न कराहत। परवीन ने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, बेटे, क्या तुम्हारे वालिद वापस आ गए हैं? इसे याद आया कि लड़के ने पहले बताया था कि उसकी माँ नहीं, सिर्फ बाप है। क्या उसका बाप इसे इस तरह बोलने पर नहीं टोकता? लड़का बोला, वो आ गए हैं। आप कौन हैं? शुमाइल फौरन बोली, ये मेरी मम्मा हैं। ओ, नींद की मलिका? परवीन। इसने सीधा शुमाइल की तरफ देखा तो वो नन्ही सी आंखें घुमाकर इधर उधर देखने लगी। हाँ। परवीन ने निगाहें झुका लीं और कहा, बच्चों को ऐसे भद्दे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ, जैसे कोई फ़र्क पड़ता है। लड़का कुछ बरहम लगा। वो उल्टा बोला, जानती हैं टॉम की दादी 108 साल क्यों जी? परवीन। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के मामलात में टांग नहीं अड़ाती। जब मेरे वालिद ने कुछ नहीं कहा तो आप मुझे कैसे डांट सकती हैं? परवीन की आंखें सर्द हो गईं। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक हारिस जब्त खो बैठा। मेरी माँ से माफ़ी मांगो। नहीं मांगूंगा, क्यों मांगूं? हारिस ने ठंडा सा सांस लिया। अगर नहीं मानी तो फिर शुमाइल और मैं तुमसे बात नहीं करेंगे। तो ना करो, मुझे क्या नुकसान? समझते हो मैं तुमसे डरता हूँ? हारिस ने शुमाइल की तरफ देखा। शुमाइल भी नाराज़ हो चुकी थी। सच्ची बात तो ये है कि इन सब में से माँ के लिए सबसे ज़्यादा हसास शुमाइल ही था। वो फौरन बोली, अगर तुमने माफ़ी ना मांगी तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। हम्म, तो फिर ये दोस्ती यहीं खत्म। ये सुनते ही शुमाइल ने सीधा फ़ोन काट दिया। शुमाइल कुछ दुखी सी हो गई। वो कुछ देर तक फ़ोन की स्क्रीन तकती रही। फिर आखिरकार परवीन की तरफ देखकर बोली, मम्मा, वो बहुत बदतमीज़ है। आप नाराज़ ना हो। परवीन भला बच्चे से नाराज़ होती। इसने शफकत से शुमाइल के बाल सहलाए और चुपचाप सर हिला दिया। फिर नीचे जाकर खाना खाया। ऊपर कॉल कटने के बाद लड़के ने दोबारा फ़ोन किया। शुमाइल ने कॉल मस्तरद कर दी, मगर वो बज़िद रहा और फिर कॉल की। शुमाइल ने फिर मस्तरद कर दी। एक दूसरे मुल्क में कहीं एक मध्यम और उदास से कमरे में बमुश्किल सी रोशनी थी। बस एक बल्ब की ठंडी रोशनी तहखाने को रोशन किए हुए थी। सालिस से बिल्कुल मुशाबे एक लड़का मेज़ के पास बैठा था। वो अपने मोबाइल को घूर रहा था।
اور خاموشی سے اس اسکرین کو دیکھ رہا تھا جس پر کال منقطع ہونے کا اشارہ تھا۔ اس کے ہونٹ حقارت سے مڑ گئے۔ میری کالیں بار بار کاٹنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ شاید اسے زندہ رہنے سے اکتاہٹ ہو گئی ہے۔ اس نے فون ایک طرف اچھال دیا، پھر پنجرے میں رکھے خرگوشوں، پلوں اور بلی کے بچوں کو دیکھا۔ وہ اٹھا، ادھر گیا اور ایک خرگوش کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ خرگوش نیم جان پڑا تھا۔ ننھا لڑکا کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، نمبر 3، کیا تم ابھی زندہ ہو؟ تمہیں مضبوط رہنا ہوگا۔ ننھے خرگوش نے کان تو ہلائے مگر اٹھا نہیں۔ لڑکے نے آہ بھری، انہوں نے تمہارا دل نکال دیا ہے۔ تمہارے پاس والے پلے نمبر 3 کے پاس اتفاق سے ایک اضافی دل ہے۔ بتاؤ، اگر میں اس کا دل تمہارے سینے میں رکھ دوں تو کیا تم زندہ رہ پاؤ گے؟ خرگوش بے حس و حرکت رہا، آنکھیں میچیں۔ لڑکے نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر پھیرتے ہوئے دھمکی دی، مرنا نہیں ہے۔ اگر تم مر گئے تو میں تمہیں خرگوش کا شوربہ بنا دوں گا۔ سنا تم نے، نمبر 3؟ خرگوش پھر بھی نہ ہلا۔ ننھے لڑکے نے آہستہ سا سانس چھوڑا، پھر اس نے ایک طرف نمبر 4، نمبر 5 اور نمبر 6 کی طرف دیکھا۔ اس نے ٹھوڑی ہاتھ پر رکھ کر کہا، میں نے نیٹ پر تلاش کیا ہے۔ جو ڈاکٹر اس وقت اعضاء کی پیوند کاری سب سے اچھے طریقے سے کرتی ہے وہ اینٹی ہے، ایک عورت۔ سوچتا ہوں اگر میں اس سے سیکھوں تو کیا کامیاب ہو جاؤں گا؟ وہ مسلسل بڑبڑاتا جا رہا تھا کہ اچانک کسی نے دروازہ کھول دیا، پھر ایک لمبا تڑنگا سایہ اندر آیا۔ پیچھے کی روشنی نے اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا تھا، اس لیے واضح نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ننھے لڑکے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ڈیڈی، آپ آ گئے؟ ہاں، آ گیا ہوں۔ آدمی نے ذرا شریرانہ انداز میں ہنسا، اس کی آواز بھی کچھ کھرچ دار سی تھی۔ وہ بولا، زینڈر، کیا تم امریکہ جانا چاہو گے؟ ننھا لڑکا چونکا۔ امریکہ؟ کیوں؟ میں نہیں جانا چاہتا ڈیڈی، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے 15 خرگوش اور بے شمار کتے بلیاں ابھی اس کے قابل ہونے کے منتظر تھیں کہ وہ انہیں طب سکھا کر بچا سکے، مگر آدمی نے کہا، پھر میں کیا کروں؟ کسی نے تمہاری خالہ کو نیو یارک میں روک رکھا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ تم جا کر اس کی جگہ قید رہو۔ زینڈر نے ناک چڑھا کر بے نیازی سے کہا، میں نہیں جا رہا، جس کا دل چاہے وہ چلا جائے۔ کھانا کھانے کے بعد پروین نے اپنا فون دیکھا تو معلوم ہوا کہ ثالث کے چند پیغامات آئے ہیں۔ اس نے اسے کال ملائی۔ ثالث نے فوراً اٹھا لیا۔ اس کی آواز بھاری اور ہلکی سی بھرائی ہوئی تھی۔ اٹھ گئی ہو؟ ہاں، پروین نے جواب دیا۔ اس نے کھنچاؤ لیا اور پوچھا، بات کیا ہے؟ تمہیں یاد ہے اس وقت بچوں کی ڈلیوری کس نے کی تھی؟ اس سوال پر پروین نے بھویں سکیڑ لیں۔ تب کاظم نے اس کے حمل کو رسوائی سمجھا تھا، اس لیے اس نے کبھی باقاعدہ معائنہ نہیں کرایا، یہاں تک کہ زچگی کے وقت بھی کوئی چیک اپ نہیں ہوا تھا۔ وہ بولی، ایک چھوٹا سا کلینک تھا، ٹھیک سے یاد نہیں۔ کیوں؟ ثالث لمحہ بھر کو خاموش رہا۔ وہ اصل میں یہ بات اس سے چھپانا چاہتا تھا، مگر پھر اسے پروین کی مہارت اور شناخت یاد آئی تو اس نے ہمت کر لی۔ چنانچہ اس نے اپنا گمان بیان کیا، پروین، کیا یہ ممکن ہے کہ تم نے اس وقت 3 بچے جنے ہوں؟ 3 جڑواں بچے؟ پروین بے ساختہ کہنا چاہتی تھی، کیا میں تمہیں جانور لگتی ہوں؟ مگر جیسے ہی وہ یہ کہنے والی تھی، اچانک اسے یاد آیا کہ مشکل زچگی کے دوران وہ دراصل ایک لمحے کے لیے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے خیال میں وہ صرف کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہوئی تھی۔ ہوش آنے کے فوراً بعد ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ مزید زور لگائے۔ پھر اس نے ایک بچے کو جنم دیا جسے کاظم فوراً لے گیا۔ جیسے ہی وہ ڈلیوری بیڈ سے اتر کر بچے کو واپس لینے کے لیے بڑھی، اس کا پیٹ دوبارہ اکڑا اور پھر اس نے شمائل کو جنم دیا۔
اسے سالس کا اندازہ بے حد عجیب لگا۔ سو وہ بولی، یہ ناممکن تو نہیں لیکن امکانات بہت کم ہیں، یہاں تک کہ حمل کے دوران اسے اپنے پیٹ میں 3 الگ دلوں کی دھڑکن کبھی سنائی نہیں دی۔ سالس کی آواز خوشی سے لبریز تھی۔ واقعی؟ تو پھر میں فوراً بچے کو منگواتا ہوں۔ جب وہ آ جائے گا ہم ڈی این اے ٹیسٹ کر لیں گے۔ اسے اتنی بے چینی میں دیکھ کر پروین کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، مگر دل ہی دل میں وہ زیادہ امید نہ رکھتی تھی۔ وہ سالس کے احساسات کو سمجھتی تھی۔ اگر اس کے کسی اور عورت سے بچہ ہوتا تو خود پروین کو بھی یہ ناگوار لگتا۔ سالس کا تو کہنا ہی کیا۔ ویسے بھی وہ اتنی عظیم ہستی نہ تھی کہ رود کے بچے کو اپنا سمجھے۔ اگر واقعی رود اور سالس کا بچہ ہوتا تو کیا وہ اور سالس پہلے جیسے رہ سکتے؟ نہ تو وہ اس کی ضمانت دے سکتی تھی اور نہ ہی اس کا تصور۔ وہ ضرورت سے زیادہ الجھی رشتہ داریوں کو نبھانے کی عادی نہیں تھی۔ فون رکھنے کے بعد پروین کمرے میں واپس گئی۔ شمائل گیم کھیل رہی تھی اور حارث پڑھائی میں مشغول تھا۔ میاں حارث کے ساتھ بیٹھی تھی، ہاتھ پر ٹھوڑی ٹکائے اونگ رہی تھی۔ حارث نے بے بسی سے سانس بھری۔ میاں، کیوں نہ تم بستر پر جا کر سو جاؤ؟ میاں فوراً سیدھی ہو کر بولی، میں تو نیند میں نہیں ہوں حارث۔ حارث شمائل نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر بھی سر جھکا کر گیم کھیلتی رہی۔ کھیلتے کھیلتے اس نے کہا، حارث، وہ لڑکا مجھے پھر کال کر رہا ہے، کیا میں اٹھاؤں؟ نہیں، جب تک وہ مما سے معافی نہیں مانگتا تمہیں کال اٹھانے کی اجازت نہیں۔ اوکی ڈوکی، ننھی سی معصوم آواز میں شمائل بولی، میں ویسا ہی کروں گی جیسا آپ کہیں گے حارث۔ حارث مطمئن ہوا مگر اسے تجسس ہوا۔ تمہاری ملاقات اس سے کیسے ہوئی تھی؟ شمائل نے گردن کجائی اور بتایا، ایک بار میں پرنسس لوسی کے ساتھ کھیلنے گئی تھی۔ تم جانتے ہو شاہی خاندان کے کتنے سارے اصول ہوتے ہیں نا۔ اس وقت پرنسس لوسی آداب سیکھ رہی تھیں تو میں بیزار ہو کر فون پر کھیلنے لگی۔ پھر قریب ہی کسی نے مجھے میسج بھیجا۔ میں نے زیادہ سوچے بغیر اسے ایڈ کر لیا اور ہم نے ذرا سی بات کی۔ وہ لڑکا بہت عجیب ہے۔ وہ صرف رات گئے بات کرتا ہے اور اس کی باتیں بھی بڑی الجھی ہوئی ہوتی ہیں، مگر وہ بہت ذہین ہے اور خود سے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے۔ میں نے بہت دنوں سے اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اگر تم مجھے زبردستی پڑھائی نہ کراتے تو شاید مجھے وہ یاد بھی نہ آتا۔ پروین، اس نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ پرنسس لوسی شمائل کی برطانیہ میں اچھی دوست تھی۔ ننھی بچی اکثر اس سے ملنے جاتی تھی، مگر چونکہ پروین کو نیند کی ضرورت رہتی تھی زیادہ تر اس کی خالہ اسے وہاں لے کر جاتی تھی۔ اگر شمائل نے محل میں رہتے ہوئے اسے ایڈ کیا تھا تو کیا مطلب یہ کہ وہ لڑکا محل کے قریب تھا یا پھر محل ہی میں رہتا تھا؟ پرنسس لوسی برطانیہ کے شاہی خاندان کا حصہ تھی۔ محل میں غیر متعلقہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آخر وہ لڑکا کون ہے؟ اسی سوچ میں تھی کہ اس کا فون دوبارہ بجا۔ اس نے اٹھایا تو دوسری طرف فرشاد کی آواز آئی، مس اسمتھ، عثمان جیلانی کامیابی سے اس خفیہ تنظیم میں واپس چلا گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی ہمیں ہیڈ کوارٹر کی لوکیشن ڈھونڈنے میں مدد دے گا۔ ٹھیک ہے، پروین نے لاپرواہی سے جواب دیا، اگرچہ لہجہ سرد تھا لیکن اس کی نظریں برفیلی اور عزم سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کی ماں کو اس خفیہ تنظیم نے ہی موت کے گھاٹ اتارا تھا، وہ ضرور بدلہ لے گی۔ اس نے پوچھا، اتنے برسوں میں تم لوگوں کو کوئی سراغ نہیں ملا؟ فرشاد کتے چپ رہا، پھر بولا، سراغ لگانا بہت مشکل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بیرون ملک ہمارے لیے حرکت کرنا آسان نہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کی پشت پر بہت طاقتور لوگ لگتے ہیں، اور پھر کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں انٹرپول بھی نہیں پہنچ پاتا۔ پروین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دنیا کا ہر ملک امریکہ جیسا نہیں تھا۔ بہت سے ملکوں میں اب بھی بادشاہت قائم تھی، برطانیہ بھی ایسا ہی ملک تھا۔ جیسے کہ پرنسس لوسی کے محل میں ایک پر اسرار بچہ چھپا ہوا تھا اور کوئی اندر جا کر تفتیش بھی نہیں کر سکتا تھا۔
چونکہ مزید کہنے کو کچھ نہ تھا، پروین نے فون رکھ دیا۔ دوسری طرف سالس نے صوفے پر انگلی ہلکی ہلکی بجائی۔ وہ تیوری چڑھائے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ قریب کھڑے لارنس کو لگا کہ اس کا لباس کچھ پاگل سا ہو گیا ہے۔ ابھی اس نے کسی کو کیلیفورنیا بھیجا تھا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس وقت مس اسمتھ کی ڈلیوری کس نے کرائی تھی۔ وہ دونوں خبر کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا وہ بچہ واقعی باس اور مس اسمتھ کا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہے بھی تو روتھ کے ہاتھ کیسے لگا؟ اور پھر ٹرومین کے قبضے میں کیوں ہے؟ یہ سب کچھ حد سے زیادہ الجھا ہوا تھا۔ لیکن کیا پہلے بھی کچھ عجیب نہیں ہوا تھا؟ کسی نے فون کر کے کہا کہ باس کا بچہ ہے جو مرنے والا ہے، اور جب باس دیے گئے پتے پر گیا تو پتہ چلا کہ وہاں سے اسے واقعی حارث ملا۔ یہی نہیں، بعد میں وہ شمائل سے ملے اور اب زینڈر بھی۔ کیا واقعی کوئی چوتھا، پانچواں یا چھٹا بچہ بھی نکل آئے گا؟ یہ تو بہت زیادہ بچے ہو جائیں گے۔ اسی دوران باہر تیز قدموں کی چاپ سنائی دی۔ شان اندر آیا۔ اس نے سالس کو دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، اس چھوٹے کلینک کے بارے میں معلومات مل گئی ہیں۔ سالس بھی اختیار سیدھا بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ آواز میں حکم دیا، بولو۔ شان نے کہا۔ سالس بھی اختیار سیدھا بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ آواز میں حکم دیا، بولو۔ شان نے کہا، اس چھوٹے کلینک میں جب مس اسمتھ نے بچوں کو جنم دیا تو وہاں صرف ایک ہی ڈاکٹر تھا۔ بعد میں وہ ڈاکٹر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ میں نے اس کا خاندانی پس منظر بھی دیکھا۔ تب وہ غیر شادی شدہ تھا اور اس کے والدین بھی وفات پا چکے تھے۔ اس کی فیملی میں اب کوئی نہیں۔ شان نے کچھ لمحے رک کر مزید کہا، تحقیقات کے دوران مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ مس اسمتھ نے جب وہ بیرون ملک تھیں تب بھی کسی کو اس ڈاکٹر کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا۔ ملک واپس آنے کے بعد بھی اس نے اسے تلاش کیا۔ غالباً وہ تب اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھیں مگر ڈاکٹر نہیں ملا۔ یہ سب کچھ پروین نے اسے فون پر بتایا تھا۔ پروین ہمیشہ ایک مسئلے کو کئی زاویوں سے حل کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر اس کی صلاحیتوں کے باوجود وہ اس آدمی کو نہ ڈھونڈ سکی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ڈاکٹر بہت اچھے طریقے سے چھپا ہوا تھا۔ سالس کی لمبی اور پتلی انگلیاں صوفے پر ہلکی ہلکی بج رہی تھیں۔ لارنس نے بے چین ہو کر بولا، کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک معمولی کلینک کے ڈاکٹر کو بھی ڈھونڈ نہیں پا رہے؟ شان نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ لارنس نے تھوڑی اوپر اٹھائی اور سالس سے پوچھا، باس اب کیا کریں؟ سالس نے اچانک کہا، ہم نہیں ڈھونڈ پا رہے مگر یقیناً کوئی ہے جس سے پوچھ سکتے ہیں۔ لارنس نے پوچھا، کون؟ شان کو بات سمجھ آ گئی۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں فوراً آدمی بھیجتا ہوں۔ لارنس، شان یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ لارنس فوراً سالس کی طرف متوجہ ہوا، باس آپ کس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ سالس نے بے تاثر نظر اس پر ڈالی اور کہا، مہر کاظم۔ لارنس کے ذہن میں روشنی سی لہر گئی، جی ہاں، بالکل درست۔ کاظم نے مس اسمتھ کی پوری ڈلیوری دیکھی تھی۔ وہ لازماً جانتا ہوگا کہ کتنے بچے پیدا ہوئے تھے۔ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ جب اس کی بیوی اور بیٹی نے اسے دھوکہ دیا تو اس کے پاس گھر آنے کا کرایہ بھی نہیں تھا۔ ہمارے آدمیوں نے اسے بھکاری بنا دیا تھا۔ تو وہ اب بھی ہماری نگرانی میں ہوگا۔ ہم بس اسے ڈھونڈ لیں گے اور سب پتہ چل جائے گا۔ سالس نے اس کی طویل بڑبڑاہٹ سنی، پھر ہلکا سا سر ہلایا، ہاں بالکل۔ لارنس نے اپنا سر کھجا کر کہا، میں واقعی بہت ذہین ہوں۔ باس کی بات فوراً سمجھ گیا۔ وہ یہ بھول گیا کہ شان ایک جملے سے ہی سب سمجھ گیا تھا اور جا کر کام پر لگ بھی چکا تھا۔ سالس نے لارنس کو معنی خیز نظروں سے دیکھا، پھر پوچھا، بیسمنٹ والی کیسی ہے؟ شان کے مقابلے میں کمزور نظر آنے کے بعد لارنس نے فوراً اپنی قابلیت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے جلدی سے کہا، فکر نہ کریں باس، ہمارے آدمی اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ بھاگ نہیں سکتی۔ ہم نے اسے ایک فون بھی دیا ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں سے رابطہ کر سکے۔
وہ تقریباً روزانہ اپنے بھائی سے فون پر منتیں کر رہی ہے کہ بچے کو واپس بھیجے۔ ہم سالس نے بس اتنا کہا۔ جیسے ہی وہ اٹھا اور باہر جانے لگا، لانس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، باس، 3 دن ہو گئے ہیں، کیا آپ واقعی اسے کھانے کو کچھ نہیں دیں گے؟ جس دن سے روت کو بیسمنٹ میں بند کیا گیا تھا، سالس نے سختی سے حکم دیا تھا کہ کوئی اسے کھانا نہ دے۔ بیسمنٹ میں ایک باتھ روم تھا جس میں پانی موجود تھا، مگر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے اور روت بھوک سے مرنے کے قریب تھی۔ لانس کو ڈر تھا کہ وہ واقعی مر نہ جائے، اس لیے اس نے یہ سوال کیا، لیکن سالس نے سرد لہجے میں کہا، وہ بھوک سے نہیں مرے گی، اور اگر بچہ 10 دن میں واپس نہ آیا تو پھر اسے مرنے دو، مجھے پرواہ نہیں۔ اگر ٹرومین بچے کو واپس نہ بھیجے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ روت کی جان اس کے لیے بے معنی ہے، تو پھر سالس کیوں پرواہ کرتا؟ لانس نے تھوک نکلا۔ اسے محسوس ہوا کہ باس کی آواز میں خطرناک قاتلانہ ارادہ چھپا ہوا ہے۔ اسے تب اندازہ ہوا کہ اس بار باس واقعی غصے میں ہے۔ اس کا باس کم ہی سچ مچ غصہ کرتا تھا۔ آخر وہ ہر مسئلہ ایک اشارے سے حل کر لیتا تھا، لیکن اس بار اتنا شدید غصہ، شاید اس لیے کہ روت کی موجودگی نے مس سمتھ کو جلا دیا تھا۔ لانس کو لگا کہ اس نے کچھ سمجھ لیا ہے۔ سالس نے بیسمنٹ جانے کی زحمت نہیں کی، یا یوں کہیے، روت کو دیکھنا اسے گھن دلاتا تھا، مگر لانس کو جانا ہی پڑتا۔ آخر کار اسے دن میں کئی بار اسے یاد دلانا اور مجبور کرنا ہوتا تھا کہ وہ باہر کال کرے۔ جب لانس بیسمنٹ میں گیا، اس نے دیکھا کہ روت زمین پر پڑی ٹشو پیپر کھا رہی تھی۔ وہ ایک خوفناک حالت میں تھی۔ بال چپ چپے اور چہرے پر چپکے ہوئے تھے، گال بھوک سے پچک گئے تھے، اور وہ ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ صرف 3 دن کی بھوک نے اس کا وزن گھٹا دیا تھا۔ لانس نے 2 بار حیرانی سے آواز نکالی۔ روت نے اسے دیکھتے ہی ہاتھ سے ٹشو پھینکا۔ اس کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک تھی۔ وہ چیخی، مجھے کھانے کو دو، میرا بیٹا جلد ہی ملک واپس آ جائے گا۔ جب وہ آئے گا تو مہدی خاندان کا وارث بنے گا، چاہے مسٹر مہدی مجھے وہ حیثیت دیں یا نہ دیں، مگر بیٹے کو تسلیم تو کریں گے۔ میرا بیٹا مہدی فیملی کا سربراہ بنے گا۔ لانس، کیا تم ڈرتے نہیں کہ کل میرا بیٹا تمہاری زندگی اجیرن کر دے گا اگر تم نے مجھے یوں تنگ کیا؟ لانس، وہ طنزیہ ہنسا اور فون اس کے سامنے پھینکا۔ کال کرنے کا وقت ہے۔ اگر کھانا چاہیے تو بات تب ہوگی جب تمہارا بیٹا یہاں پہنچے گا۔ جیسے تم نے کہا، وہ مہدی ہے۔ جب وہ حکم دے گا، کون ہوگا جو تمہیں بھوکا رکھے؟ روت نے ہونٹ کاٹے، فون اٹھایا اور زینڈر کو کال کی۔ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ٹرومین کہہ چکا تھا کہ زینڈر واپس آنا نہیں چاہتا، وہ اس کی مرضی کا احترام کرتا ہے۔ روت کی آنکھوں میں نفرت کی چمک لہرائی۔ کیا مرضی کا احترام کرنا ضروری تھا؟ وہ بس ایک بچہ ہی تو تھا۔ اتنے برسوں تک انہوں نے اسے پالا۔ اب اگر وہ اس کی جان بچانے کے لیے امریکہ آ جائے تو کیا بڑی بات تھی؟ وہ بچہ تو ویسے بھی ایک شیطان تھا۔ یہ سوچ کر اس نے فوراً گہری سانس لی۔ فون فوراً اٹھا لیا گیا۔ زینڈر کی شیطانی آواز گونجی، آنٹی روت، اب کی بار کیا چاہیے تمہیں؟ روت یہ سن کر چونک گئی کہ اس نے اسے آنٹی کہا۔ اس نے لانس کی طرف گھبرا کر دیکھا اور فوراً اپنی آواز دبا لی۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھے ماں کہنا ہوگا؟ کیا تم نے مجھے جنم دیا ہے؟ پھر میں کیوں ماں کہوں؟ روت غصے سے چیخی، زینڈر، میں یہی ہوں، اتنا زور سے کیوں چیخ رہی ہو؟ میں سن رہا ہوں۔ روت نے گہری سانس لی اور غصے کو دبایا۔ زینڈر، اچھے بچے، جلدی سے آ جاؤ اور مجھے بچا لو، ٹھیک ہے؟ امریکہ میں بہت سی مزیدار چیزیں ہیں۔ واہ، سچ؟ روت نے فوراً سر ہلایا۔ ہاں ہاں بالکل، اگر تم آؤ گے تو میں تمہیں بہت کچھ خرید کر دوں گی۔
او، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تمہیں اور کچھ چاہیے؟ اگر نہیں تو میں فون رکھتا ہوں۔ اور ہاں آنٹی روت، دوبارہ یہ مت کہنا کہ تم میری ماں ہو یا کچھ۔ میری ماں وہ ہے جس نے مجھے جنم دیا، تم نہیں۔ دوسری طرف لانس چھپ کر ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ لانس نے روت کی ساری باتیں صاف سنی تھیں، لیکن دوسری طرف سے بس شور سا آ رہا تھا۔ ظاہر تھا کہ ادھر بھی کوئی ماہر ہیکر تھا جو سگنل بلاک کر رہا تھا، اس لیے صرف روت ہی زینڈر کی آواز سن پا رہی تھی۔ لانس نے ماتھا سکوڑا اور سننے کا آلہ نیچے رکھ دیا۔ پھر وہ روت کے پاس گیا اور فون کا سپیکر آن کر دیا۔ روت کو پہلے ہی پتا تھا کہ کال کرتے وقت زینڈر کی آواز باہر نہیں جا سکتی، اسی لیے وہ بے فکری سی فون کر رہی تھی اور گھبرا نہیں رہی تھی۔ آخر زینڈر کا فون ترمیم شدہ تھا، جسے کوئی سن نہیں سکتا تھا، مگر لانس نے یوں سپیکر کھولا تو وہ فوراً بولی، زینڈر اچھے بچے بنو، جلدی امریکہ آؤ مجھے ڈھونڈنے۔ میں وعدہ کرتی ہوں جب واپس جاؤں گی تو تمہارے خرگوشوں کو نہیں چھیڑوں گی۔ زینڈر کی آواز فوراً بلند ہوئی، سچ؟ زینڈر جو تہ خانے میں پلا بڑا تھا، کبھی باہر نہیں جا سکا، اس کا واحد ساتھی اس کا باپ تھا، جس نے اسے سب کچھ سکھایا، باقی وہ خود ہی آن لائن کلاسز سے سیکھتا رہا۔ باپ کئی بار بہت مصروف ہوتا تو وہ بالکل اکیلا رہ جاتا۔ چھوٹے خرگوش، بلیاں اور کتے اس کے برسوں کے ساتھی تھے، وہ اس کے سب سے قریبی دوست تھے، مگر بڑوں کے لیے وہ صرف تجربات کے آلات تھے۔ یہ بات زینڈر کو سخت ناپسند تھی، مگر اسے لڑنا آتا ہی نہیں تھا۔ وہاں پلنے بڑھنے کی وجہ سے اسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ وہ لڑ سکتا ہے۔ اس کی خواہش بس اتنی تھی کہ اپنے چھوٹے دوستوں کو بچا لے۔ اس کے لیے اگر اعضاء کی تبدیلی کا امکان بھی ہو تو وہ تیار تھا۔ اس کی دنیا میں بس زندگی اور موت تھی، صحیح یا غلط کا کوئی تصور نہ تھا۔ یہاں تک کہ اگر کتے کا سر بلی کے جسم پر جوڑ دینا فطرت کے خلاف اور انسانیت کے اصولوں کے خلاف ورزی تھی، تو بھی زینڈر کے لیے اہم بس یہ تھا کہ نمبر 6 کتا زندہ رہے، باقی کچھ معنی نہیں رکھتا تھا۔ روت نے زور سے سر ہلایا، ہاں۔ زینڈر نے لمحہ بھر سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے۔ روت نے سکون کا سانس لیا، جلدی آ جانا۔ اچھا اچھا، کتنا تنگ کرتی ہو۔ زینڈر نے فون کاٹ دیا۔ روت نے سکون سے فون لانس کو تھمایا اور کمزور آواز میں بولی، مسٹر زیمر، مجھے امید ہے کہ آپ وعدہ نبھائیں گے۔ جس دن زینڈر محل میں پہنچے گا، آپ کو مجھے کھانا دینا ہوگا۔ لانس نے فون اٹھایا اور اس بات میں سر ہلایا، یقیناً۔ سالس گاڑی چلاتے ہوئے اسمتھ فیملی کے گھر پہنچا۔ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ پروین بستر پر نیم دراز تھی، ایک ہاتھ تکیے پر رکھی ہوئے تھی اور دوسرے ہاتھ میں فون تھا۔ وہ کبھی کبھی فون دیکھتی اور ساتھ ساتھ شمائل اور حارث کو دیکھ رہی تھی۔ تینوں کو خوش و خرم دیکھ کر سالس کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا۔ وہ چل کر پروین کے پاس آیا اور بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ پروین نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور بولی، آپ آ گئے؟ ہاں۔ سالس بستر کے کونے پر بیٹھ گیا، کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر ہنس کر پوچھا، کیا تم جل رہی ہو؟ نہیں، پروین نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، اگر میرے پاس وقت ہو بھی تو میں وہ وقت نیند پوری کرنے میں لگا دوں، جلنے میں نہیں۔ سالس، اس نے آنکھیں تنگ کیں اور ہلکی سی سانس لی، پروین، مجھے لگتا ہے اس معاملے نے کم از کم ایک بات ثابت کر دی ہے۔ پروین نے پوچھا، کون سی بات؟ یہ کہ میں تمہارے ساتھ واقعی سنجیدہ ہوں۔ یہ رشتہ صرف بچوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ سالس نے گہرائی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظریں اتنی پر اثر تھیں کہ حد سے زیادہ مخلص اور پرعزم لگ رہی تھیں۔ اس کی آنکھ کے کونے کا تل بھی آج کچھ زیادہ سنجیدہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ پروین کو لگا جیسے دل پر شہد کی ایک تہ سی جم گئی ہو، جیسے کئی دنوں کی گھٹا کے بعد سورج کی ایک کرن نکل آئی ہو۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا
کہ محبت کیا ہوتی ہے، صرف ایک جملے سے وہ اتنی خوش ہو سکتی ہے۔ پھر بھی اس نے نظریں چرائیں اور ہلکی سی شرمندگی سے گال سرخ کرتے ہوئے بس کہا، ہوں۔ وہ آدمی کچھ دیر خاموش رہا، پھر اچانک پوچھا، اور تم؟ پروین چونک گئی۔ ثالث نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم بھی صرف بچوں کی وجہ سے میرے ساتھ ہو؟ پروین نے چند لمحے خاموشی اختیار کی۔ سچ کہا جائے تو اس کی طبیعت ہی ایسی تھی کہ اسے محبت کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جب پہلی بار اسے پتہ چلا کہ ثالث حارث کا باپ ہے تو وہ اس سے خوف زدہ رہی، ڈرتی تھی کہ وہ بچہ چھین نہ لے۔ اسی لیے اس کا پہلا رد عمل یہ تھا کہ بچوں کو لے کر فوراً ملک چھوڑ دے۔ مگر بعد میں کیا ہوا؟ کب یہ آدمی آہستہ آہستہ اس کے دل میں جگہ بنانے لگا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ثالث نے اسے بہت سنجیدگی سے دیکھا۔ اس کا دل آہستہ آہستہ بیٹھنے لگا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ ہمیشہ سے اسی سوال پر سوچتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ کوشش ہمیشہ اسی کی طرف سے تھی۔ وہی سب کچھ کرتا رہا، وہی یہ دعویٰ کرتا رہا کہ پروین اسے چاہتی ہے، اور اسی طرح دونوں قریب آتے گئے۔ یوں کہا جائے تو ان کے تعلق میں قدم بڑھانے والا وہی تھا۔ اگر دونوں کے درمیان 100 قدم کا فاصلہ تھا تو اس نے 99 قدم پہلے ہی اٹھا لیے تھے، صرف ایک قدم رہ گیا تھا۔ ماضی میں اس نے کبھی امید نہیں کی تھی کہ پروین اس کا جواب دے۔ آخر اس نے اسے چاہے زبردستی چاہے فریب دے کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ دونوں کے 2 بچے بھی تھے۔ سچ سامنے آنے کے بعد یوں لگا جیسے وہ خود بخود ایک شادی شدہ جوڑے کی طرح جڑ گئے ہوں۔ لیکن یہ سب زیادہ تر بچوں کی خاطر تھا۔ مگر اب ثالث کو ایسے دن بالکل پسند نہیں تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ اسے پروین کے جذبات کی پرواہ نہیں، مگر حقیقت میں وہ چاہتا تھا کہ پروین بھی ایک قدم آگے بڑھائے۔ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، مگر اسے وہاں جھجک، الجھن اور حیرانی نظر آئی۔ وہ جذبات جو وہ دیکھنا چاہتا تھا، شرم، محبت، وہ کہیں بھی نہیں تھے۔ ثالث کے ہونٹوں کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ اس کا چہرہ سنگین ہو گیا۔ وہ منتظر رہا اس کے جواب کا۔ 1 منٹ گزر گیا، 2 منٹ گزر گئے، 3 منٹ بعد بھی وہ خاموش رہی۔ ثالث کے دل میں اچانک درد اور مایوسی نے جگہ بنائی۔ کیا اس نے کبھی اس کے رشتے کو حقیقت میں سوچا بھی نہیں؟ ثالث اچانک کھڑا ہو گیا۔ میں سمجھ گیا۔ وہ عورت دل والی نہیں ہے۔ شاید اس کے لیے یہ رشتہ محبت کا تھا ہی نہیں۔ ثالث سخت مایوس ہوا۔ اس نے غصے کو دبایا اور شمائل اور حارث کی طرف دیکھا۔ دونوں بچے فکر مند نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے اداسی چھپائی، شمائل کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ سچائی کتنی ظالم تھی، مگر جاننے کے باوجود وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا پارکنگ لاٹ میں پہنچا۔ اس نے ہاتھ گاڑی کے دروازے پر رکھا اور جیسے ہی دروازہ کھولنے لگا، ایک نازک سا ہاتھ آگے بڑھا اور دروازہ روک لیا۔ ثالث چونک کر سر گھما کر دیکھتا ہے تو پروین سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔